अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो वीडियो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है उसका लफ्ज़ों की बदबू। लफ्ज़ों की बदबू लफ्ज़ों की बदबू जिस तरह लफ्ज़ों के दांत होते हैं और वो काटते हैं बहुत बुरा, और उनकी चुभन उनकी तकलीफ़ हम सारी ज़िंदगी महसूस करते रहते हैं, ऐसे ही लफ्ज़ों की बदबू भी होती है जो हमें महसूस होती है, जो हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा माइनस करती है और हमें आगे बढ़ने से भी रोकती है। हम बहुत जल्द जिस तरह से किसी के लफ्ज़ों के जो दांत होते हैं उनसे अपने आप को कटवा लेते हैं, ऐसे ही हम किसी के लफ्ज़ों की बदबू को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ उस बदबू को दूर करने में लगा देते हैं। और इस तरह से हमारा जो काम है, हमारा वक्त जो है वो सारा सोचने पे लग जाता है। आसान ज़बान में ये समझ लीजिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, और जितना ज़्यादा हम सोचते जाते हैं उतना हम अमल से दूर होते जाते हैं। तो सारा ध्यान सोच पे नहीं लगाना चाहिए, सोच पर एक हद है, उस हद तक सोचना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन जब हम बहुत सोच विचार करेंगे, बहुत डेप्थ में जाएंगे, तो फिर सिर्फ और सिर्फ हमारे ख़यालात, हमारी सोच लफ्ज़ों का रूप धारेगी और वो लफ्ज़ों की बदबू जो है वो दूसरे महसूस करेंगे। आपके अपनी ज़ात को आए ना आए, दूसरों को बदबू ज़्यादा महसूस होगी और आपकी ज़िंदगी भी बेकार हो जाएगी। इसमें एक छोटी सी एग्जांपल आप इस तरह समझ लीजिए कि पहले मैंने अभी बात की सोच विचार बहुत ज़्यादा करने की। एक बुज़ुर्ग थे, तो उनको अपना वक्त जो है वो महसूस हुआ, इल्हाम हुआ कि मैं 4 माह के बाद इस दुनिया में नहीं रहूँगा शायद। उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि मुरीदैन से कहा कि जो कुछ भी मुझसे कुछ जानना चाहते हो जान लो, जो कुछ मुझसे सीखना चाहते हो सीख लो, जो बात भी तुम अपनी दुरुस्त करवाना चाहते हो करवा लो, उसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, मैं तुम में नहीं रहूँगा। ये सुनना था कि सब तरफ सन्नाटा, शोक फैल गया और सब के सब रोने लग पड़े और उन्होंने आपस में बातें शुरू कर दी कि हमारा क्या बनेगा, हम क्या करेंगे, हम किससे पूछेंगे, हमें कौन गाइड करेगा। और इस तरह से सोच करते 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 उनकी ज़िंदगी बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो गई। वो ग्रुप्स बनाकर बैठ जाते इधर उधर और एक ही टॉपिक डिस्कस होता कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। 5-7 मरतबा उन्होंने बुलाया उनको, उनसे कहा कुछ पूछना चाहते पूछ, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। एक शागिर्द वहाँ पर मदरसे में मौजूद नहीं था। जब वो आया, जब लोगों से पता चला उसको कि ये मामला ऐसा है, तो एकदम से उसके ऊपर बड़ा शॉक लगा उसको और वो सदमे में चला गया। सदमे में गया और फिर कुछ देर की बात ही एकदम से उसने अपनी होश कायम की और कहा कि बिल्कुल ठीक है, वक्त बहुत कम है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने उस्ताद से सीखना है, क्योंकि मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं है। ये सोच कर उसने बहुत ज़्यादा अपनी तवज्जो ध्यान के ऊपर और अपनी मेडिटेशन के ऊपर लगानी शुरू कर दी और बिल्कुल खामोश हो गया। कहाँ पर वो सारे लोग जो आपस में चह मगोइयाँ बातें कर रहे थे, शोर मना रहे थे, और कहाँ वो एक तरफ बैठ कर खामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहा था, उनकी बातों को रिकॉल कर रहा था, उनके मामला को सोच रहा था। कहते कहते वो बात उन बुज़ुर्गों तक भी पहुँची। उन्होंने बुलाया, उससे पूछा कि भाई क्या वजह है, क्या हुआ तुम्हें। उसने कहा कि जब मुझे खबर मिली कि आपने 4 माह के बाद हमारे दरमियान में नहीं होना, तो इस बात ने मुझे इतना सदमा दिया कि मैं खौफ से लरज़ उठा कि वक्त बहुत कम है और मेरी तैयारी कोई भी नहीं है। तो मैंने अब इरादा किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे सीखूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा बातों की आपसे इस्लाह करवाऊँगा, ताकि बाद में मैं वो अमल करके तो आपकी याद को भी ताज़ा कर सकूँ और अपने आप को भी दुरुस्त रख सकूँ। वो उस्ताद जो थे बहुत खुश हुए, उन्होंने शागिर्दों से कहा देखो ये है असल सोच विचार, कि उसने एक बात को सोचा एक हद तक और अमल कर लिया। तुमने तब तक जो है वो एक ही वक्त लगाया हुआ है और तुम मुसलसल सिर्फ शोक में हो, दुख में हो और तुम्हें कोई बात नहीं सूझ रही। यही हमारी ज़िंदगी के अंदर एक अलमिया है कि हम सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हैं, ख़याली दुनिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं, हर वक्त की धुन सोच हमारे दिमाग में रहती है
اور ہم اس کے ساتھ ہی اپنے دتانا بانا بنتے رہتے ہیں. جس طرح کی سوچ ہماری ہوتی ہے ویسا ہی ہمارا عمل ہو جاتا ہے، ویسی ہماری صحبت ہو جاتی ہے، اور پھر ویسا ہی ہمارا رزلٹ آتا ہے. اور جب رزلٹ آتا ہے تو پھر ہم قسمت کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے ایک امتحان کی تیاری شروع کی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اگلے سال میرے پیپرز ہیں، تو وہ لاؤبالی سا پھرتا رہتا ہے، توجہ نہیں کرتا کہ ابھی سال پڑا ہوا ہے، پھر 6 ماہ پڑے ہوئے ہیں، ابھی 4 ماہ پڑے ہوئے ہیں، ابھی 3 ماہ پڑے ہوئے ہیں، ابھی 2 ماہ پیپر سر پہ آ گئے ہیں. اب اس کو فکر پڑتی ہے، وہ بھاگم بھاگ، وہ یہ کر، وہ پڑھ، یہ پڑھ، وہ پڑھ. اب اس کو سمجھ ہی نہیں آتی میں نے کیا پڑھنا ہے کیا چھوڑنا ہے. تو وہ مین ٹاپکس پڑھ لیتا ہے اور پھر وہم اور وسوسے اور پریشانی میں چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، پتہ نہیں کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور پھر پیپر دیتا ہے اور ادھوری تیاری کے ساتھ پیپر میں جا کے بیٹھتا ہے. اور ایون کہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک پیپر کے درمیان 5-4 دن کا گیپ آ گیا ہے تو 5-4 دن کے گیپ کو ہی بہت سمجھ جاتا ہے، پھر ڈھیلا پڑ جاتا ہے کہ ابھی وقت ہے بہت، ابھی 3-4 دن پڑے ہوئے تیاری کر لوں گا. لیکن ایسے آنکھ جھپکتے ہوئے وقت گزر جاتا ہے اور پیپر آ جاتا ہے، پھر ادھوری تیاری کے ساتھ امتحان میں بیٹھتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے. یہی حال ہمارا ہے. ہم بھی زندگی کی ایک ادھوری جو ہے تیاری کے ساتھ ہم امتحان دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دم سے قیامت نے آ جانی ہے، موت آ جانی ہے. موت جب آنی ہے اس کے بعد پھر قیامت کا انتظار ہے. اور جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو سوچیں کیا کریں گے، ہم کس طرح سے چلیں گے، آگے کیسے بڑھیں گے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ زندگی کے اندر ہماری ساری سوچ جو ہے اسی سوچ پہ ہی رہتی ہے، عمل پہ نہیں جاتی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم ایک گندا ذہن لے کر، ایک پراگندہ سوچ لے کر، اپنے ذہن کے اندر ایک تعفن بھر کر ہم جو ہیں وہ لوگوں سے ملتے ہیں، اور ہماری سوچ جو ہے وہ ان کے اوپر ایک نیگیٹو ایفیکٹ ڈالنا شروع کر دیتی ہے، جس سے ہم نقصان میں ہی رہتے ہیں. میں پڑھ رہا تھا کہ سقراط ایک مرتبہ اپنے ایک شاگرد کے ساتھ جا رہا تھا، تو ایک شخص اس کے سامنے آیا اور اس نے سقراط کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. سقراط خاموش رہا اور ہنستا ہوا آگے جانا شروع کر دیا. اور پیچھے آیا، پھر اس نے اس کو غصہ کیا اور گالی گلوچ نکالنا شروع کر دیا. یہ پھر ہنستا رہا اور خاموشی سے سفر اپنا جاری رکھا. اس بات نے اس کو اور مشتعل کر دیا، اور اس نے آ کر اور زیادہ اس کو برا بھلا کہا، اور اس کے بعد اس کو مارنے کے لیے بھی لپکا، لیکن اس نے کوئی رد عمل شو نہیں کیا، خاموشی سے چلتا رہا. اور کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ آیا تو اب اس کے منہ کے اندر بڑبڑاہٹ تھی. وہ بول رہا تھا لیکن شاؤٹ نہیں کر رہا تھا، گالیاں نہیں نکال رہا تھا، لیکن منہ ہی منہ میں کچھ کہہ رہا تھا اس کو. وہ بھی چلتا رہا، سفر جاری رکھا. تو دوبارہ وہ شخص ہٹ گیا، اس کے راستے سے نہیں آیا. اس کے شاگرد نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا عمل کیا؟ وہ آپ کو گالیاں نکال رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ خاموش اور ہنستے رہے. اس نے کہا آؤ میرے ساتھ. اپنے گھر میں لے کر گیا، اندر گیا اور جا کر میلے کچیلے کپڑوں کا جو ہے نا ایک جوڑا اور ایک بڑا گندا سا کپڑا لے کر باہر آیا، اور اسے کہا کہ اس کے ساتھ اپنا ہاتھ اور منہ صاف کر لو اور یہ لباس پہن لو. اس نے کہا مجھے تو گھین آ رہی ہے، اس کے اندر سے اتنا گندا بدبودار سا یہ لباس ہے اور یہ کپڑا ہے، اس سے میں کیسے اپنے جسم کو صاف کر سکتا ہوں، یا اس کو میں کیسے اپنے جسم کے ساتھ لگا سکتا ہوں. اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو. جس طرح سے تم اس بدبودار کپڑے کو، میلے کچیلے کپڑے کو اپنے بدن کے ساتھ نہیں لگا سکتے، اس کو قبول نہیں تم کر رہے، ایسے ہی میں اس کے بدبودار الفاظ کو قبول کیوں کروں؟ کیا میں ایک ڈسٹ بن ہوں جس میں جو چاہے آ کے گاربیج پھینک دے؟ جب ہم کسی کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے گندے بدبودار جو لباس کو قبول کر لیتے ہیں الفاظ کی صورت میں، تو ہم اپنے آپ کو ایک ڈسٹ بن شو کر رہے ہوتے ہیں کہ آؤ اور میرے اندر جو ہے نا گاربیج پھینک دو. جس کا دل کرے گا وہ اپنے بدبودار الفاظ سے آپ کی روح کو گھائل کر دے گا، زخمی کر دے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں قبول کروں اس کا بدبودار جو الفاظ؟ جب تم میرا لباس بدبودار قبول نہیں کر رہے تو میری روح جو ہے اس کے لفظوں کو کیوں استعمال یوز کرے، کیوں ایکسیپٹ کرے؟ میں نہیں قبول کر رہا. اس کو اس کا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک. ہماری زندگی میں بھی یہی طریقہ کار ہونا چاہیے
کہ ہم جب کوئی کام کریں، جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے تو ہمیں اس کے الفاظ کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت اکثریت لوگوں کی وہ ہے جو اپنے آپ کو خود پیش کرتے ہیں ذلیل ہونے کے لیے، خوار ہونے کے لیے، برا بننے کے لیے۔ مقصد ان کا پیچھے کچھ بھی نہ ہو لیکن وہ برے بن جاتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو کوستے ہیں، اپنی قسمت کو کوستے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے اس بندے کو اتنا موقع کیوں دیا، اس کا دیا ہوا گندے بدبودار کا تحفہ میں نے قبول کیوں کیا۔ اب جب میں نے قبول کر لیا ہے تو اس کا تعفن، اس کی بدبو، اس کو بھی مجھے قبول کرنا پڑے گا۔ تو زندگی میں اپنا کچھ گول بنا لیجئے، اپنا ایک مقصد بنا لیجئے کہ نہ تو آپ نے اپنے الفاظ کی بدبو سے کسی کا دماغ پھاڑنا ہے اور نہ ہی آپ نے کسی کے بدبودار الفاظ کو قبول کرنا ہے۔ نہ کسی کے لیے ایک ڈسٹ بن بنے، نہ کسی کو ڈسٹ بن بنائیں۔ زندگی بہت حسین ہے، بہت پاک ہے، اس پاک ذات کی دی ہوئی ہے، اس کو پاکی کے اندر رہ کے گزاریے، ایک دوسرے کے کام آئیے۔ کسی نے برا بھلا کہہ دیا ہے تو عفو و درگزر سے کام لیجئے، معاف کرنا سیکھیے۔ آپ ایک برے لفظ کا جواب برے الفاظ میں دیں گے تو آپ اپنی روح کو گھائل کر رہے ہیں۔ دوسرے شخص نے تو آپ کو برا کہہ دیا، آپ نے اس سے زیادہ اس کو برا کہہ دیا، فائدہ کیا ہوا؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے نہ تو کسی کا دل دکھائیں اور نہ کسی سے اپنے دل کو دکھائیں۔ الفاظ کی بدبو ہوتی ہے، جس طرح سے لفظوں کے ڈانٹ ہوتے ہیں اس طرح سے الفاظ کی بھی بدبو ہوتی ہے۔ اس بدبو کو محسوس کیجئے، پہلے اپنی ذات کے اوپر، اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب میں، باہر، اور پھر اس سے دوری اختیار کیجئے۔ اس کا واحد حل یہی ہے کہ اس کا بدبودار لباس قبول نہ کریں، جواب نہ دیں۔ اگر آپ خاموش رہنا سیکھ لیں گے اللہ کے واسطے تو پھر آپ کی زندگی کے اندر بہتری آ جائے گی۔ جس وقت ایک شخص غصہ کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے جو اس کو پھونکے مارتا ہے، جس سے اس کا غصہ اور تیز ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو جواب دیں گے تو وہ اور تیز اس آگ کو کر دے گا، اور اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو وہ بھی اس سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری اس بات پر غور کیجیے گا کہ اپنے آپ کو ڈسٹ بن مت بنائیں اور کسی کے بدبودار الفاظ کو قبول مت کریں۔ مسکرا کر آگے بڑھ جائیے، مسکرا کر وہاں سے اٹھ جائیے، مسکرا کر اس کا جواب دے دیجیے، لیکن بحث نہ کیجیے۔ آپ بحث میں اس کو جیت نہیں سکتے، اپنے آپ کو ہار جائیں گے، اپنی عزت کو ہار جائیں گے۔ ان باتوں کا بھی آپ کو علم ہو جائے گا جس کے بارے میں آپ کے لیے جاننا ضروری نہیں تھا۔ جو آپ کی پیٹھ پیچھے باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے منہ کے اوپر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور اپنے راستے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بدبو بانٹنے اور بدبو قبول کرنے سے بچائے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آمین جی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔